आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं IDS के प्लेटफॉर्म से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कलाम आला हज़रत की गूंज। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, और हमारे बहुत ही प्यारे और इंतहाई मारूफ सनाखा अलहाज शाहरुख रज़ा कादरी साहब। आप दोनों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, आज जो सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम जो हमने मुंतख़ब किया है वो है सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब ये शेर सुनते ही बंदा कहता है यार इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। जी हाँ, इसीलिए प्रोग्राम सजाया हमने, इसीलिए ताकि सैयद आला हज़रत ने किस ख़ास मौके पर ये कलाम आपने लिखा और इसमें किस तरह उम्मत को तवज्जो दिलाई है, किन लोगों से, किस तबके से, कि किस तरह उनसे अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तो आइए समझने के लिए बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूँगा केवल शाहरुख भाई से कि आप कलाम शुरू कीजिए, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम अल्लामा साहब से इसकी तशरीह समझेंगे। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत की शायरी, चूँकि आप बहुत बड़े इमाम हैं, फ़िक़ह के इमाम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और बेदारी उम्मत के लिए ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं। आपने शजर इश्क़ रसूल की ऐसी आबियारी की है कि आप आने वाली और मौजूदा नस्लों के दिल के अंदर इश्क़ रसूल को आप दाखिल करना चाहते हैं। सही। आप चाहते हैं क़यामत तलक आपके लफ्ज़ों से, आपके कलाम से, आपके फतावा से, आपकी किताबों से, आपके इल्म से क़यामत तलक लोग मुस्तफ़िज़ होते रहें। अगर इस कलाम के बारे में मुझसे एक सवाल करें ना कि भाई ये कलाम को अगर आप एक लफ्ज़ के अंदर आप बता दें कि क्या कलाम है, तो वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन समझाने के लिए इसका जो सेंट्रल आइडिया बनेगा ना, एक लफ्ज़ बनेगा सराब। आप देखो अगर रेगिस्तान के अंदर दूर से जो रेत के ज़र्रे चमकते हैं ना, लगता है पानी है। आप करीब जाएंगे तो पानी होंगे, रेत के ज़र्रे होंगे। फिर दूर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पानी चमक रहा है। आप फिर दौड़ते हुए जाएंगे तो क्या लगेगा कि भाई वो पानी नहीं, यहाँ भी रेत के ज़र्रे हैं। जिससे दूर एक सड़क पे खड़े हो जाएं तो बिल्कुल आप ऊपर देखें तो लगता है वो जो सड़क है ना वहाँ पानी पड़ा हुआ है। करीब जाएंगे तो क्या होगा, वही सड़क होगी। ऐसा ही तो ये कहलाता है फ़रेबकारियाँ। ठीक है, ये कहलाता है मक्कारियाँ, आँखों का धोखा, आँखों का धोखा, दुनिया की बेसबाती। तो इस पूरे कलाम के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है ना वो बनता है शराब। अहले ईमान को आपने साबित किया है कि दुनिया की बेसबाती, ये फ़रेबकारियाँ। तो आप फरमाते हैं ये दुनिया ऐसी है क्योंकि लिबास ख़िज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं। ओह, यहाँ जो आजकल आपने देखा ना इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, हाँ, सो कॉल्ड, तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो वही तो बता रहे हैं। तो फिर इमाम ही इनके चेहरे पहले से उठा रहे इमाम, कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई और किसी तरह लिबादा उड़कर आज लोग इल्हाद फैला रहे हैं। फरमाते हैं कि सूना जंगल बिल्कुल वीरान, बर्बाद, बहुत ज़्यादा सूना है, एक उजड़ा हुआ जंगल है और फिर उस पर क्या है, रात अंधेरी और उस पर भी बदली काली छाई हुई है। ओह, एक वीरान जगह है, एक्सट्रीम हो गया मामला। हाँ, एक खंडर है, बर्बाद आशियाना है, फिर वहाँ पर रात भी अंधेरी है और फिर बदली भी काली छाई हुई। ओह, यानी इतनी जुल्मात में ये घिरा हुआ मुआशरा है और ये दुनिया का आप नक्शा पेश किया। फरमाते हैं फिर क्या करना है तुम्हें, सोने वालों जागते रहियो, और यहाँ चोरों की रखवाली हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही। तो अहले ईमान
تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کرنی. اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ جو لٹیرے ہیں وہ رکھوالوں کی شکل میں آئیں گے تو آپ کو پہچاننے میں کہیں دشواری نہ ہو. تو یہ نشانیاں وہ سید اعلیٰ حضرت پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اب یہ ماحول بن چکا ہے کہ اب وہ لٹیرے کے حلیے میں آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مگر وہ رکھوالے کی صورت میں آئے گا اور وہ لبادہ ہوگا تو اس میں آپ کو پہچاننا ضرور، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے کر چلا جائے. کہ یہاں خضر ہیں یا ریزن ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آیا ہے. جی شاہ رخ بھائی. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا، یہاں چوروں کی رکھوالی ہے، اس کے اندر سمجھیے حسن مطلع ہے. آپ اس کو اس طرح کھول رہے ہیں. فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں انسان کے وجود کے اندر سب سے زیادہ حساس چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھ ہوتی ہے. انسان کے بدن پہ کچھ لگے نا تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. ایک ذرہ بھی چلا جائے نا، باریک سے باریک، آنکھیں اتنی حساس ہوتی ہیں فوراً آنسو آتے ہیں. صحیح. یعنی کہہ رہے ہیں لیکن یہاں وہ چور بلا کے ہیں کہ آنکھوں سے بھی کاجل چرا لیں. ہو تیرے خزانے میں جائیں، الماری میں جائیں، تیرے بینک بیلنس کو لوٹیں، وہ الگ جگہ ہے، لیکن تیرے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ حساس ہے وہ تیری آنکھ، اور اس میں جو کاجل لگا ہوا ہے اس کو بھی کاجل کو چرا لیں. یہاں وہ چور بلا کے ہیں. یعنی کتنے خطرناک چور ہیں. اور پھر تیرا خزانہ تاکا ہوا ہے کہ تو اہل ایمان ہے، تو اہل محبت ہے، تو عاشق رسول ہے، تیری دولت کو چھیننا چاہ رہے ہیں، تیرا خزانہ، اور تو مزے سے سو رہا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے. تو تجھے بیداری چاہیے. گھر والوں کو بھی جگائیں، خود بھی جاگیں. ایسے لوگوں کی سنگت میں آ جائیں جو تمہارے ایمان کے محافظ ہوں، اور ایسے لوگوں سے کوسوں دور بھاگیں جو تمہارے ایمان کو چرا نہ لیں. تم کہہ رہے یار میرے پارٹنر ہیں، کاروباری پارٹنر ہیں، نہیں وہ میرا دوست ہے، وہ میرا غمخوار ہے. وہ غمخوار نہیں ہے، بلا کے چور ہیں. تمہیں دیکھنا ہوگا اگر یہ بری صحبت والے ہیں، بری سنگت والے ہیں، اگر یہ گمراہ ہیں، اگر یہ بد مذہب ہیں، بد دین ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہونا ہوگا، کیونکہ تیری گٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ اکبر. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے. دیکھیں لفظوں کا حسن. اب لکھنے میں دیکھیں سونا ہوتا ہے، پھر سونا، پھر ایک سونا کے علاوہ ایک سونا. اب دیکھیں اب سب لفظوں کو کس طرح میرے امام پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں سونا پاس ہے، خزانہ کنزن. یہ تیرے پاس سونا ہے، گولڈ تیرے پاس ہے، اور سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. صحیح. یعنی ایسا سونا بن ہے، ایسا ویران جنگل ہے، وہ جو نا سونا جنگل، ایسا سونا جنگل ہے اور تیرے پاس سونا ہے. نہیں جیسے آپ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کوئی آ نہ جائے یار، کوئی موبائل نہ لے جائے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جگہ ہے، کوئی آ نہ جائے، تو کہتے ہیں تیرے پاس اتنا قیمتی سونا تیرے پاس ہے، اور سونا جنگل ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر اٹھ پیارے، اور تو اس پہ آنکھیں بند کرے مزے سے سو رہا ہے. تو فرماتے ہیں ایسا نہ کر، قیمتی سونا تیرے پاس ایمان کا خزانہ ہے، اور یہ اتنا ویران جنگل، اور تو اس میں مزے سے سو رہا ہے. تو کہتا اٹھ پیارے، بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، کھڑا ہو جا. کیوں؟ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے. تیری مت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ میں جو بات آ جائے نا، جو اس کی عقل، اس کی سوچ، تو کہتے ہیں تیرا یہ سوچنا، تیرا یہ سمجھنا، تیری عقل، تیرا سوچنے کا زاویہ ہے، تیری ایک عجیب ہی مت ہے، تیرا عجیب ہی دماغ ہے کہ تو کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو نیند پوری کروں گا، میں تو پوری 10 گھنٹے چاہیے، 12 گھنٹے چاہیے. ایسا نہ کر، بلکہ تجھے اس عالم کے اندر جب اس کو خطرہ ہو کہ تیرا خزانہ چھن جائے گا، اور ایمان سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، تو آپ کچھ ایسے پاس ورڈ لگا دیں، کچھ چینل کو بلاک کر دیں کہ تمہارا ایمان کا خزانہ چھن نہ جائے. اگر اپنے بچوں کو بھی موبائل دیا ہے تو آپ دیکھیں وہ کن چیزوں کو براؤزنگ کر رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں.
کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا خزانہ ختم ہو جائے. اللہ اللہ. تو فرما رہے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ امام نے فرما دی. جی حضرت. تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے. دیکھیں آپ اس پورے کلام کو اٹھا کر دیکھیں نا، میں نے بتایا دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم. پورے کلام میں آپ کو کوئی بھی نعت کا مثال نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ تو فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھائیں تو اپنے کریم کی بات نہ کریں، ہاں 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 ہاں. اپنے کریم کی بات نہ کریں. تو فرماتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں ایک استغاثہ پیش کر دیا. پہلا مصرع پورا نعت کا ہے اور دوسرے مصرع کے اندر آپ نے استغاثہ پیش کر دیا کہ تم تو چاند عرب کے ہو، مہر عجم ہیں، عجم کے سورج ہیں، واہ. آفتاب نبوت ہیں، مہتاب رسالت ہیں. جی. آفتاب عجم ہیں اور مہتاب آپ عرب ہیں. کیسی آپ نے روشنی کی بات کی ہے. تو میں دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، کتنے اندھیرے مجھ پہ ڈال دیے ہیں، گمراہیوں کے اندھیرے، بے دینی کے اندھیرے، ظلمات ہی ظلمات. تو فرمائے تو آپ تو چاند ہیں، ہائے ہائے ہائے. آپ تو سراجہ منیرہ ہیں، واہ. آپ تو روشنی کے پیکر ہیں، آپ تو نور والے ہیں نا. تو میرے اندر ایسا نور ڈال دیں، ایسی تجلیات ڈال دیں، میرے اندر کی بھی اندھیرے ختم ہو جائیں. وادی جہاں کے اندر آپ کے قدم آ جائیں جو میرے اندر روشنی کو پیدا کر دیں، کیونکہ آپ نور والے مصطفیٰ ہیں. آپ آئیں گے تو ایسا کرم ہوگا، ایسی روشنی ہوگی، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ عرب کے چاند ہیں، آپ عجم کے سورج ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کی ساری کنجیاں اپنے نبی کو عطا کر دی ہیں. اب نبی چونکہ اپنی امت کے مونس ہیں، غمخوار ہیں، چاہنے والے ہیں، اب جنت کا نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جنت سے دور کر دیے جاؤ گے. تو چونکہ آپ مالک جنت ہیں، جی. آپ مالک کوثر ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. تو آپ نے جنت بھی دکھائی، جنت کا راستہ بھی بتا دیا ہے. آپ نے سجدے بھی دکھائے اور سجدوں کی لذت کے بارے میں بتا دیا ہے. آپ نے نماز بھی بتائی، احکام نماز بھی بتا دیے ہیں. تو اب تو بہت سستا سودا ہو گیا نا. بتائے تمہاری منزل یہ ہے اور راستہ یہ ہے. مجھے آپ کو جانا ہو، اگر پورا میپ آپ کے سامنے ہو، ہے نا، لوکیشن آپ کے پاس کھلی ہو تو راستہ آسان ہو جائے گا. تو حضور نے آپ کو جنت بھی بتائی، مقام بھی بتایا، راستہ بھی بتایا، پھر گزرنا کس طرح ہے، سب کچھ تو بتا دیا. سب کچھ تو بتا دیا. سب کچھ تو بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جی. اب اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، جنت بھی دکھا دی ہے، راستہ بھی بتا دیا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں پھر تمہیں کس چیز کی کمزوری ہے. پھر فرماتے ہیں اب عاجزی کرتے فرماتے ہیں کہ ہم مفلس کیا مول چکائیں. ہائے ہائے ہائے. ہم غریب زادے، ہم غربت زدہ لوگ، ہم محتاج، ہم کیا مول چکائیں. ہم سے تو عبادت بھی ویسی نہیں ہوتی، اللہ. سجدوں کی لذت بھی ویسی نہیں ہے، اور ہاتھ بھی سارے کے سارے خالی ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں، نیکیوں سے آری ہیں. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی. اللہ. تو کس انداز میں آپ نے عاشقوں کو جنت کا راستہ بتا رہے امام اپنے لفظوں کے اندر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ بس اب کچھ کر ڈالیں اور چل پڑیں، انشاءاللہ اللہ راستہ ضرور دکھائے گا انشاءاللہ. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری
ڈگری تو اقبالی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے امام کے دیکھیں پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، عدالت، جرم، اقبال جرم، گواہی اور گواہ موجود ہیں، ایک ایک چیز کو آپ کیسا بیان کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں تو اقبال جرم کر چکا ہوں، اے اللہ تیری عدالت میں کھڑا ہوں، اور چونکہ میں اتنا بڑا چور ہوں، عاجزی دیکھیں ان کی ساری، اور اللہ کی بارگاہ میں بنتا بھی جی، ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا گیا، اللہ تو معاف کر دے، تو اگر فیصلہ کر دے تو وہ سند بن جاتی ہے۔ اے مولا اگر تیرا عفو و کرم میرے گناہوں کی گواہی صفائی بن جائے، ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، مولا تیرا ہی عفو و کرم، تیرا عفو و کرم اگر گواہی صفائی بن جائے، واہ واہ، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، جو تو فیصلہ کر دے گا وہی فیصلہ ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر میں کیسے بچوں گا؟ اللہ اور میں تو ایسا چور ہوں کہ اقبال جرم کر چکا ہوں، اللہ، میں تو ایسا گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا ہوں، پاک پروردگار عالم، لیکن تیرا کرم، تیرا عفو، تیرا فضل اگر ہو جائے نا تو پھر مجھ جیسے کی بھی کوئی راہ بن سکتی ہے، ورنہ میری تو کوئی راہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مقطع کے اندر یقین کریں پوری عدالت، اللہ کا کرم، سب کچھ نقشہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ علامہ صاحب جو کلام پڑھا گیا اور جس طرح آپ نے اس کی تشریح فرمائی، میں اس کا خلاصہ یہی سمجھا ہوں کہ جتنی بڑی دولت ہونا ویسی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس دور میں یہی محسوس کیا کہ عام طور پہ جو ایک مادی جو دولت جسے کہا جاتا ہے، ظاہری دولت، اس کے حوالے سے پروڈکشن تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ایمان کتنی بڑی دولت ہے، پہلے تو یہ احساس نہیں ہے، یہ ادراک نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ شعور بیدار کر رہے ہیں کہ ایمان کی دولت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے، باقی تمام دولتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہینچ ہے ان دنیا کی جو دولتیں ہیں۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، پہلے اس دولت کی جو امپورٹنس ہے یہ بتائی جا رہی ہے، اور پھر جب اتنی بڑی دولت ہے، جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اب اس کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، اس کا آپ کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چور بھی اتنا عیار و مکار ہے کہ جو اس دولت کو چھیننے کے تمام طور پر مہارت رکھتا ہے، پھر آپ سوئے ہوئے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف سید اعلیٰ حضرت توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر یہ دولت لٹ گئی تو پھر کیا بچے گا۔ جبھی تو سید اعلیٰ حضرت مناجات میں یہ دعا کرتے ہیں نا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا ہے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ تو حضور کی محبت کی جو دولت ہے اور جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی جو دولت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقرار کی جو دولت ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس کلام کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں دیگر دولتوں کا تمہیں شعور بھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنا کچھ اہتمام کر لیتے ہو، تو یہ جو حقیقی دولت ہے جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے خزانہ ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی اور یہ لٹ گئی تو بچے گا کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ قبلہ شاہ رخ بھائی کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت کمال گفتگو آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور کلام منتخب کر کے پھر حاضر ہوں گے۔ کلام اعلیٰ حضرت کی گونج دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔